ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، انتہائی قابل احترام کاروباری حضرات، سرمایہ کار، انویسٹرز، ایکسپورٹرز، بزنس ہاؤسز کے چیئرمین، چیمبرز کے صدور، جنرل سیکرٹریز، ممبران سینٹ و قومی اسمبلی، گورنمنٹ آفیشلز اور آنریبل جرنلسٹ، سول اور ملٹری آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے گزشتہ عید مبارک۔ اور آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ عید کی چھٹیوں کے اگلے دن آپ یہاں پر پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آج میں عید کے اس موقع کی مناسبت سے پاکستان کی معاشی ترقی، استحکام کے حوالے سے آپ کو ایک ادنیٰ سی خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وعدہ پورا ہوا جو مسلم لیگ کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اپنے منشور میں اس کا اعادہ کیا تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ ہم معاشی میدان میں آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کریں گے۔ میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے کچھ آپ کو ماضی کے جھروکوں میں ماضی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پرخطر اور انتہائی دشوار گزار سفر کا مقابلہ کیسے کیا اور کن کن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا جب ہم نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی۔ تو پاکستان کے سر پر ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ کی دیوار یا دیوالیہ ہونے کی دیوار یا تلوار کہہ لیجئے، وہ لٹک رہی تھی، اور کاروباری حضرات بجا طور پر اور پوری قوم عمومی طور پر خوف زدہ تھی کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے۔ عدم استحکام عروج پر تھا، اور یقین مانیے کہ آئی ایم ایف بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور حالت زار یہ تھی کہ ایندھن اور بنیادی ضروریات کی امپورٹس کے لیے ایل سی کھولنے کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ بعض اوقات مجھے خود پوری کوشش کے ساتھ ایل سی کھلوانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی تھی، تاکہ کہیں خدا نخواستہ پاکستان میں تیل کی یا دوسری جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کی شارٹیج نہ ہو جائے، اور بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تھی وہ حالات، صورتحال جس کا ہم سب کو اور پوری قوم کو اس کا سامنا تھا، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر لانے کے لیے اور پاکستان کو
अफरा-तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे कि उनको ये यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके ज़हनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। उनके ख्याल में ये इसी तरह नामुमकिन था जिस तरह के तकदीर से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो उसको कोई टाल नहीं सकता। इसी तरीके से उस टोले का ये पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ, और इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। और ये वही टोला है जिसने IMF से किए हुए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा और उसे मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो दिन रात कोशिशें हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गईं। कौन नहीं जानता कि वो कौन से वज़राए खजाना थे जिन्होंने IMF को खत लिखे थे और IMF के प्रोग्राम को बहाल करवाने में उन्होंने एक इंतहाई घिनौना किरदार अदा किया। और इस तरह अपनी सियासत को रियासत पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दिया और अपनी सियासत को बचाने के लिए उन्होंने रियासत का वो हाल किया कि शायद 77 साल में पहले कभी ना हुआ होगा। बाहर कैफ जिसे कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये वो अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी है कि पाकिस्तान दिवालिये से बच गया और दिन रात की मेहनत उस मालिक हकीकी ने कबूल कर ली। माजी के घटातोप अंधेरों से अब ये मईशत उजालों की तरफ आ चुकी है। मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है और इसके लिए मैं पूरी कौम, कारोबारी बरादरी, पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर आम आदमी, जिनकी शुबाना रोज़ दुआओं, मेहनत, कुर्बानी, इज़हार के जज्बा, तहम्मुल, बर्दाश्त की बिना पर और मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की कदम कदम पर मेरी रहनुमाई ये शामिल हाल रही। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, इस सारे अमल में अगर मैं ये हकीकत खुले दिल के साथ इसका एतराफ़ ना करूं तो ये जदोजहद की, मेहनत की अजीम कुर्बानी की कहानी नामुकम्मल रहेगी। और वो ये है कि इस सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ीक़ाकार का मुझे, मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। मैं समझता हूँ कि मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के हवाले से न सिर्फ उनकी काविशें बल्कि इस पूरी टीम की और जो लोग इस हॉल में मौजूद नहीं, उन सब की काविशें अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर हुई और आज हम इस्तेहकाम मईशत के उस एजेंडे पे खड़े हैं जो सफ़र शायद पहले से भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो, लेकिन वहाँ पर हमने मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे उनमें हम इस्तेहकाम लेके आए। अब मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ये सफ़र
جاری ہوا چاہتا ہے جو بذات خود بہت چیلنجنگ اور دشوار گزار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پچھلے مرحلے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ایک پینشن لینے والا جب بجلی کا بل ادا کر دیتا تھا تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے غریب بیمار بچے کی دوا کہاں سے لے کے آؤں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں جب بجلی کا بل آتا تھا تو نہ صرف اس کے گھر میں غصے کی لہر دوڑتی تھی، بلکہ وہاں پر ایک بیچارگی کا عالم ہوتا تھا، افسردگی کا عالم ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی گاہک دکان کی طرف آتا نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سرمایہ کار صنعت کار اپنے کاروبار صنعتوں کو بند کرنے پر مجبور تھے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی کے بعد مصنوعات کہاں سے بیچیں گے، اور اس طرح ان کی صنعتوں سے، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ تو یہ ہے وہ ایک انتہائی سخت مشکلات کا سامنا اس قوم نے کیا ہے، اور یہ احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں عام آدمی کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب میں ایک ادنا سا شخص مگر قوم کے لیے ایک عید کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آج اس ریلیف کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں ان مسائل کو جنہوں نے پاکستان کے اندر 77 سال میں غربت کی طرف اس قوم کو دھکیلا، ان مسائل کو اگر ہم نے اب جڑ سے کاٹ کر نہ پھینکا تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ سہولت اور آئندہ آنے والے مہینوں میں اور ریلیف وہ بے معنی ہو جائے گا کہ جب تک کہ ہم اس کینسر کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے تھرو اے سرجیکل آپریشن۔ اینٹی بایوٹک سے قطعاً کوئی کام نہیں چلے گا۔ ماضی میں کئی مرتبہ اینٹی بایوٹک ان کو دی گئی، لیکن پھر دوبارہ ہم ہر چیز چھوڑ دی۔ آج ہمیں سرجری کرنی ہوگی، اور تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ضرور اپنا اقوام عالم میں عمومی طور پر اور اسلامی بلاک میں خصوصی طور پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا، مگر اس کے لیے درست اور کڑے فیصلوں کی ضرورت ہے جو ابھی ہم نے پچھلے 1 سال میں کیے ہیں، اور ہمیں منزل کی طرف اب ہم قدم تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں، جس کا پوری قوم کو ایک مدت سے انتظار تھا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، انتہائی اختصار کے ساتھ میرا وہ کپ لے آنا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے، 9% بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک
आ चुकी है 38% से। ये उस मालिक का करम है और पूरी कौम की दुआएं, कुर्बानियाँ और मेहनत और इसार का नतीजा है, और यकीनन वफाकी हुकूमत और सूबों की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। इसी तरीके से आपके सिर्फ जहन में रहना चाहिए कि पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमतें, जिनमें यकीनन मेरा और आपका कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, क्योंकि आलमी मंडियों में उनकी कीमतों का इन्हिसार ज़्यादा है। बाहर कैफ पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमतें, उनमें 38 रुपये कमी आई फी लीटर। और बताना ये मकसूद है कि पूरी इस खत्ते में पेट्रोल की कीमतें आज भी पाकिस्तान में सबसे कम हैं। और इसी तरीके से आपको अच्छी तरह इल्म है कि कारोबारी हजरात, मेरे मोहतरम यहाँ बैठे हैं, और बड़े बड़े नामी ग्रामी अल्हम्दुलिल्लाह सनदकार बैठे हैं। 22.5% जो शराब सूद थी पॉलिसी रेट, वो आज 12% पे आ चुका है, और यकीनन उनके कारोबार में जान पैदा हुई है। इसी तरीके से हमने वफाकी काबीना से आसान कारोबार एक्ट, ईज ऑफ बिजनेस एक्ट, काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है, और इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह आगे अब तेज़ी से बढ़ेंगे। इन हवालों से और भी इशारे हैं, लेकिन मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, असल मकसद की तरफ आना चाहता हूँ। निजकारी और राइट साइजिंग, ये उन्हीं दुरुस्त और कड़े फैसलों की एक कड़ी है कि ये वो अब फैसले हमें करने हैं बड़ी तेज़ी के साथ, कि जिसके बगैर पाकिस्तान जो एक ऑर्गेनिक जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए कि IMF के प्रोग्राम के होते हुए आपको कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती, और मैं समझता हूं कि उन कारोबार में, उन मदात में वहाँ पर खुद नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ पर सब्सिडी के ज़रिए उस कारोबार को चलाना, मैं समझता हूं कि अपने आप से ज़्यादती करने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से 800 अरब रुपए सालाना आपके SOEs के हर साल डूब जाते हैं। इस गरीब कौम का खून पसीने की कमाई हर साल 800 अरब रुपए, जब तक कि इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, इसका जब तक मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होगा, मैं समझता हूं कि हम तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए बाकायदा मैकेनिज्म बन चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासी ज़ोमा, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे इदारों के सरबराहान, हमारी पार्लियामेंट, हमें इसके ऊपर एक पेज पे होना चाहिए कि जब तक कि हम इस 800 अरब रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते, जब तक ये कौमी ख़जाने में नहीं आता, मैं समझता हूँ कि तमाम काविशें अधूरी की अधूरी रह जाएंगी। इसी तरीके जहाँ पर कारोबार के लिए सनत मीटिंग्स जब
کہ اس سال گو کہ یہ پروگرام ہمارا IMF کے ساتھ طے ہوا، لیکن اس کو آپ جو بھی کہیں، اس سال جو ٹیکس کی جو ہماری جو ریسیٹس تھیں ان میں 30% اضافہ تھا. اس سال ہم تقریباً 35% جو محصولات ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. گو کہ یہ بھی IMF کے ساتھ جو ہمارا جو کمٹمنٹ ہے یہ اس سے کم ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں ایک شاندار مثال ہے، اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ خالی FBR کا اکیلے کا کمال نہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، ساتھ صنعت کاروں نے، ساتھ ہمارے ٹیکس پیئرز نے، ٹریڈرز نے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے یہ 30 یا 35% ہم اضافہ کر لیں گے تو اسی پروپورشنیٹلی آپ کو قرضوں میں، آپ قرض لینے میں آپ کو سہولت ملے گی، آپ قرض کم لیں گے. اور ہے کہ آپ اپنی دولت خود پیدا کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں، جہاں پر اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے وہاں پر خزانے موجود ہیں. اور 77 سال میں ہم نے اس بارے میں کتنی پیش رفت کی، کسی کو اس کا الزام دینے کی ضرورت نہیں، مجھ سمیت ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی حوالے سے اگر زراعت کو دیکھیں تو زراعت پاکستان کی جو معیشت ابھی بھی اس میں اتنی سخت ہے کہ 6 مہینے میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ آج ہم اربوں ڈالر کے ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کی کاٹن. اور اس کے علاوہ مزید کئی ایسے چیلنجز ہیں جس کا میں یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا. صرف بڑے ادب سے انتہائی عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر اگر ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، چاہے آپ سامنے آپ سرمایہ کار ہوں، صنعت کار ہوں، ٹریڈرز ہوں، آپ ہمارے عظیم ایمبیسڈرز ہیں باخدا جو پاکستان کے لیے ایک ڈالر کمانے کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، پروفیشنل بیٹھے ہیں. آپ سب پاکستان کے عظیم آپ ایمبیسڈرز ہیں جو کہ ملک کو چلانے کے لیے بہتر گورننس مہیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں بار بار موقع نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ایک موقع عطا فرمایا کہ پاکستان کے اندر ایک استحکام پیدا ہو چکا ہے. اب اڑان اگر ہم نے بھرنی ہے تو ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ، تو میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے جس کے لیے حضرت قائد اعظم اور لاکھوں لوگوں نے وہ خواب دیکھا تھا جب انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی اور راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے اور انہوں نے خون کے دریا عبور کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان آپ سے پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آؤ اور مجھے بناؤ اور عظیم بناؤ. اور آپ ایک عظیم قوم کے عظیم سپوت ہیں. مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میں یہ تمام آپ میں جوہر موجود ہے، تمام آپ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں. میں اب آتا ہوں آج کے اس محفل کے حوالے سے جو ہمارا جو ایک جو اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اہم ترین مسئلہ باقی مسائل کے ساتھ وہ ترقی اور خوشحالی، چاہے وہ صنعتی ترقی ہو، زرعی ترقی ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ترقی ہو، اس میں ایکسپورٹس ہوں، اس میں بجلی کی قیمت ایک حمالیہ نما رکاوٹ ہے. اور اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی، نہ ہماری صنعت، نہ حرفت، نہ تجارت، نہ ایکسپورٹس، نہ زراعت وہ ترقی کر سکتی ہے. اور یہاں تک پہنچانے میں ہم سب کا حصہ ہے. لیٹ us not go into details and any kind of political point scoring. Suffice to say کہ we're all responsible for this mayhem. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج ہمیں ایک اعتماد کے ساتھ، جب کہ آپ ایک سال کی ایک بہت ایک مشکل سفر طے کر کے آئے ہیں، تو اب آگے مشکلات ضرور ہیں، لیکن جس
محنت کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں 1 سال کے اندر، تو اب آپ کا حوصلہ اتنا جوان ہونا چاہیے، آپ کی امیدیں اتنی توانا ہونی چاہیے کہ اب آپ آگے تیزی سے دوڑیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں جو ماضی میں کسی اور نے نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ ٹاسک فورس جو سامنے بیٹھی ہے آپ کے سامنے، ویسے تو پوری کابینہ الحمدللہ دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آج جس شعبے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس شعبے کے جتنے بھی ہمارے اوپننگ بیٹسمین، یہ سارے کے سارے اوپننگ بیٹسمین، لاسٹ بیٹسمین کوئی نہیں ہے ان میں، تو یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دن رات کوششیں کی اور ٹاسک فورس نے تھرو امیجنیشن، انوویٹو پروسیس، تھرو آؤٹ آف باکس تھنکنگ، انہوں نے بڑے بڑے اچھے آپشنز وہ لے کے آئے، اور پھر یقین کریں کہ آئی ایم ایف کو قائل کرنا بذات خود ایک کار عدالت تھا۔ میں اس کی مثال آپ کو کھلے دل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے ذرا پہلے جو کچھ ہر 15 میں جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو پھر ہم عوام کو وہ پاس آن کر دیتے ہیں ایز اٹ از۔ تو اس 15 میں ہمیں تیل کی قیمتیں کم ملیں، میں نے قوم سے خطاب نہیں کیا، ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں، اس بچت کو قوم کو پاس آن نہیں کر رہے، یہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں اس کو ہم استعمال کریں گے۔ آئی ایم ایف نے اس سے پہلے بھی ہمیں انکار کر دی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، پھر پورا زور لگایا، اس پوری ٹیم نے، یقین کریں آپ، انہوں نے بات کی۔ میں نے پھر یہاں تک کہا کہ اگر ایسی بات ہو، میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود بات کرتا ہوں کہ بھائی ہم کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، ہم تو صرف ریٹین کر رہے ہیں، وہ جو کمی ہے تیل کی قیمتوں میں اس کو پاس آن نہیں کر رہے اور استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لیے کہ جس سے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ خدا کر کے کفر ٹوٹا اور آئی ایم ایف قائل ہوا کہ اچھا جی آپ اس کو استعمال کر لیں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم پہ انہوں نے احسان کیا۔ بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بڑی بردباری اور تحمل سے ہمیں کام لینا چاہیے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پروگرام طے کیا ہے یہ وہ ایک امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کو آنر کرنا ہے، اس کی ایک ایک آرٹیکل کو اس کو آنر کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وہ کام جو قوم کی بہتری کے لیے کرتے بھی ہیں، جہاں پر آئی ایم ایف کو شاید اتنا عمل دخل نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہم جاتے ہیں تاکہ ایک ٹرسٹ کا جو ٹرسٹ بریچ ہو چکا تھا 2019 میں 20 میں بالکل ختم ہو گیا تھا، اس ٹرسٹ کو ہم دوبارہ اس کو ریپیئر کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف اس طرح ہم نے آئی ایم ایف کو منایا، اس پوری ٹیم نے دن رات کاوشیں کی، اور پھر الحمدللہ یہ بھی ہوا۔ اسی طریقے سے یہ آئی پی پیز جو ہیں، مجھے آئی پی پیز کے خلاف کچھ نہیں کہنا، آئی پی پیز جب لگے بہت اچھے انہوں نے کام کیا، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی اس سال میں کہ بھئی آپ نے بہت کما لیا، 100% نہیں، 200% نہیں، کئی 100% کما لیا، اس کے علاوہ اور بھی جو گڈیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے حاصل کر لیں، تو اب قوم کو اس کا فائدہ دیں، آئیں ہم ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس بزنس میں اور بزنس میں بے پناہ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یقین کر لیں کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اس ٹیم نے آئی پی پی کے ساتھ جس طرح یہ انگیج ہوئے اور جس طرح نیگوشیٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹیم انتہائی لائق تحسین ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں، اور اس میں بھی اس کو لیڈ کیا ہمارے منسٹر سردار اویس لغاری صاحب نے، اور اس میں جناب سیکرٹری ڈاکٹر صاحب، کہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی تالیاں لگائیں۔ ہمارے یہ خوبصورت ترین علاقہ پاکستان کا کے پی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی محنت کی۔ ان کے ساتھ جنرل ظفر بیٹھے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ظفر، انہوں نے لائک اے ٹرو پروفیشنل سولجر
इन्होंने नेगोशिएट किया और फिर जनाब मोहम्मद अली साहब जो टास्क फोर्स में हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की और इस टास्क फोर्स ने IPPs के साथ ये मामला तय किया। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं थी। आपको याद होगा, ख़ास तौर पर सनअतकार भाइयों को याद होगा, बड़े अदब से याद कराना चाहता हूँ, शायद 2016-17 में भी या 18 में भी एक ऐसी, या 18-19 में या 20 में ऐसी एफर्ट हुई थी, लेकिन वो धरी की धरी रह गई थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और इस हवाले से IPPs से नेगोशिएट करके इस टीम ने, हमारी ये पावर में स्टार टीम है, इस टीम ने 3,696 अरब रुपए, जो कि आइंदा आने वाले सालों में मतलूब थे, जो पे होने थे, वो पेमेंट नहीं होगी। अब 3,696 अरब रुपए। मेरे मोहतरम और मेरे बड़े भाई ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म है, क्योंकि ये भी इन गलियों से कई मरतबा गुजर चुके हैं। तो ये 3,696 अरब रुपए की बचत है। उसका मतलब क्या है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन IPPs की जो बाकी जो लाइफ स्पैन था वो कोई 3 साल से 25 साल तक मुहित था। फ्रॉम 3 years किसी की लाइफ स्पैन 3 साल में ख़त्म हो रही थी, किसी की जो लॉन्गेस्ट है वो 25 साल। अगर आप इसकी एवरेज ले लें, औसत, तो 15 साल ले लें, तो 15 साल ऑन एवरेज आपको ये 3,696 अरब रुपए पे करने पड़ते। आरिफ हबीब साहब बैठे हैं, बड़े ज़बरदस्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनके तो उंगलियों में ये सारे फिंगर टिप्स में सारी बातें हैं। तो ये कोई मामूली काम है। और उसका जो डिविडेंड है वो इस कौम को जाना है, अब चाहे वो इंडस्ट्री है या ज़राअत है या वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, आपने सुना होगा, आपको अजबर याद, अब जिसको कहते हैं कि सर्कुलर डेट, बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2,393 अरब रुपए पे है, यानी 2,393 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, जिसमें बिजली की चोरी, जिसमें और दूसरे मदाद हैं। तो ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस ये आपका गर्दिशी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा। भाई लंगड़ाल, अगर ये फिगर गलत हो तो सही बता दो। आप कुछ सर हिला रहे थे आप। नहीं, 2 खरब भाई, 2,000 अरब 2 खरब बनता है। या तो मैं चने दे के पास में हूं, ये कोई और बात है। आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, मैं आपकी काबिलियत को सलाम करता हूं, लेकिन छोटी मोटी गलती तो इंसान गलती का पुतला है ना। हत्ता के राना सनाउल्लाह भी मुस्कुरा दिए हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये 2,393 अरब, मैं मामले को सहल कर देता हूँ, 2,393 अरब इस गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है और इसके अरेंजमेंट्स हो चुके। और अगले 5 साल में इंशाअल्लाह बतदरीज ये गर्दिशी कर्जा इंशाअल्लाह फिर गर्दिश कभी नहीं करेगा और इंशाअल्लाह ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते कि हमने अपने असलूब, अपने चाल चलन को तब्दील किया, जो कि शर्त अव्वल है, बुनियादी शर्त है। इसी तरीके से मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनके यहाँ जो जेनको जो हैं, जिनको सरकारी जो पावर प्लांट्स हैं, IPPs ये प्राइवेट पावर सेक्टर है, जेनको सरकारी, उसमें जंक है, जंक, जो कि साल से, अगर दिहाई साल से बंद पड़े हैं वो प्लांट्स। 1 किलोवाट वहाँ से बिजली पैदा नहीं होती, मगर साल की अरबों रुपए के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अदा किए जा रहे हैं।
جس طرح کے درختوں پر روپے لگیں اور آپ اتار کر ان کی تنخواہیں دیں گے، اس سے بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا الٹیمیٹ، اس کی ریفلیکشن کہاں ہوگی؟ یہی بجلی کی قیمتیں مہنگی ہوگی، اسی میں نقصان ڈالیں گے، چوری کا بھی، جینکوز کا بھی، اور دوسری مدات میں. تو یہ وہ میں نے جو عرض کی کہ یہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، یہ وہ کینسر ہے جس کو ہمیں جڑ سے کاٹنا ہوگا اس مرتبہ. تو ابھی میں نے پورے زور و شور کے ساتھ ان کو کہا کہ اس جنگ کو بیچیں بازار میں شفاف طریقے سے. اب پہلی 1 سال بعد الحمدللہ اسی شہر رمضان میں پہلی جو یہ جنگ کی جو لاٹ ہے، یا اس کو کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں، بیچ ہے، اس کو شفاف طریقے سے انہوں نے بیچا ہے، اور 9 ارب روپے ان کو انشاءاللہ محصول ہوں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ 9 ارب روپے محصول ہوں گے یہ بیچنے سے، اور ان کی بڑی حفاظت کے لیے جو بند پڑے تھے، زنگ آلودہ تھے، 7 ارب روپے سال کا خرچہ تھا. اب یہ وہ یعنی دلخراش واقعات ہیں جو کسی ایک حکومت کے پیدا کردہ نہیں. یہ 77 سال کا جو بوجھ ہے پہاڑ نما، جس کے نیچے ایک قوم دب رہی تھی، آج میرے مہربانوں بھائیوں اور بہنوں وقت آ گیا ہے کہ اس بوجھ کو آج ہم ہمیشہ کے لیے دریا برد کر دیں، اور اس کو جڑ سے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، جڑ سے اکھاڑ کر ہم بالکل اس کو ختم کر دیں. تو میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور واقعہ سنا کر میں اب اصل موضوع پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے یہاں پر جو بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے پشاور سے کراچی تک، میں آپ کو بالکل صدق دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری حکومت آپ کی خدمت پر معمور ہیں. ہمیں توانا کرنا ہے، ہمیں امپاور کرنا ہے، ہمیں آپ کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بنا انشاءاللہ ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے. لیکن جب آپ کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا 100 گنا نہیں 1000 گنا اور آپ کو دے، کیونکہ پھر آپ نے واپس قوم کے اوپر آپ نے لگانا ہے، کارخانے لگانے ہیں، آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہے. تو وہاں پر ٹیکس بھی جو ہے وہ ایک لازم و ملزوم ہے. اگر ہم ٹیکس نہیں پے کریں گے اور قرضے لیتے جائیں گے تو پھر آنے والے وقتوں میں سب ہمیں بائے بائے کہہ دیں گے. آج وقت آ گیا ہے کہ آج آپ نے اپنے زور و بازو سے اپنے مخالفین کو بھی، اپنے جو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ٹرن اراؤنڈ تھنگس تھرو ڈنٹ آف ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس. تو وہاں پر ٹیکس مہیا کرنا دینا یہ ہم پر سب پر لازم ہے. آپ نے سنا کہ وہ ونڈ فال ٹیکس، اور یعنی سالوں سے اس کے اوپر اسٹے آرڈر چل رہے ہیں، سالوں سے. اور پھر ہمت باندھی اسی ٹیم نے، کوئی جادو منتر نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، محنت سے، کمٹمنٹ سے اسی ٹیم نے، جب لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور FBI کے چیئرمین سب مل گئے، اکٹھے ہو گئے، بیٹھے کمرے میں کہ بھئی کس طرح کریں. میں گیا چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو یہ گزارشات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے کہا کہ وزیر اعظم آپ آئے ہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ انصاف کا جو کرینہ اس کو پروموٹ کرتے ہوئے میں انسٹرکشن دوں گا کہ انصاف پر مبنی فیصلے جلد کیے جائیں. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا سٹے خارج ہوا. 23 ارب روپے ایک ہی دن 23 ارب روپے تھے، شام کو 23 ارب روپے خزانے میں موجود تھے. ماضی میں اگر دیکھیں تو ملی بھگت سے سٹے آرڈر، اور پھر اللہ خیر صلی اللہ. میں نے یہاں پر FBR کے چیئرمین بیٹھے ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک یہاں موجود ہیں، یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک نہیں یہاں پہ. تو میں نے اسی دن فون کیا اور میں نے ان کو ایک مثال سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ لاہور میں اورنج لائن بن رہی تھی.
وہاں پر ایک تھا کانٹریکٹر, نام میں نہیں لینا چاہیے کہ مناسب نہیں, کوئی ہمیں پبلسٹی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے. اس نے شالامار کے پاس جو اورنج لائن کی سول کنسٹرکشن تھی, وہاں پر میسو جو تھے اس کے پیرامیٹرز, اس کو فل آؤٹ کر رہا تھا اور بجری, سیمنٹ یا سسریا کم ڈال رہا تھا. مجھے پتہ لگ گیا, مجھے خفیہ ایجنسیوں نے بتایا, میں وہاں پہ پہنچ گیا. یہ آج چیمہ میرے ساتھ تھی, ڈی جی ایل ڈی تھے اس وقت. تو میں وہاں پر گیا تو پکڑا موقع کے اوپر. تو جو ہمارا قومی جو کنسلٹنٹ ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ اور وہ دونوں مل کے وہ ایک فاش غلطی کر رہے تھے. اگر خدا نخواستہ وہ نہ پکڑا جاتا تو قوم کو کوئی حادثہ پیش آتا تو میں نہ دنیا میں نہ اگلے جہان میں کوئی منہ دکھانے کے قابل رہتا. قصہ کو ہوتا فاسٹ فارورڈ, ہم نے اس کو بلیک لسٹ کیا. بعد میں آنے والے حکومتوں نے ان کو کیا کیا, میں نہیں اس میں جاتا. ان کی جو ڈپازٹ منی تھی 90 کروڑ روپیہ, وہ پڑی تھی بینک میں, اور میں نے فوری طور پر آج چیمہ کو کہا کہ ان کی ڈپازٹ منی کا پتہ کراؤ. پتہ کرایا تو وہ 1.5 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے. اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک باہر گئے ہوئے تھے, ڈپٹی گورنر تھے سعید چمن. تو آج چیمہ ان سے بات کر رہے تھے. یہ واقعہ سنانا خود نمائی نہیں, بخدا صرف قریب سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ ٹرن کر دیتا ہے جب نیت نیک ہو. تو میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے فون کیا, ان کا چیز کرتے ہیں. لازماً وہ بینک اور جو کنٹریکٹر ملے ہوئے تھے کہ یار یہ ایک دن گزار دو ورنہ 90 کروڑ چلا جائے گا. جب آخری دن تھا تو میں نے سعید چمن کو صبح 10 یا 10:30 بجے فون کیا. میں نے کہا ڈپٹی گورنر صاحب, مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں. اگر آپ نے 12 بجے تک یہ پیسہ پنجاب کے خزانے میں جمع نہ کرایا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہہ کے میں آپ کی چھٹی کرا دوں گا. بالکل 12 بجے نہیں, 11 بجے پیسہ آ گیا بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طریقے ہیں. یہی بات میں نے راشد لنگڑیال صاحب کی خدمت میں پیش کی, اور گورنر نے کہا کہ مثال سنائی ان کی, اور کچھ نہیں. میں نے کہا شام کو پیسہ آ گیا, شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. اور اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسی قسم کا اسٹے خارج ہوا ہے. وہ 11.5 ارب روپے تھا, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ پیسہ خزانے میں آ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی, اور ہم جو ٹریبونلز کے جو ممبرز ہیں ان کو مکمل طور پر بدل دیا, مارکیٹ سے لوگ لے کے آئے ہیں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہیڈ ہنٹنگ کی ان کی. میں کسی تفصیل میں نہیں آتا, یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تڑپ ہو, جب دل میں ایک آگ جل رہی ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, اس سال یعنی جون 2024, پچھلے سال 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی جون 2024 میں. وہ اس وقت 45 روپے 5 پیسے پہ ہے فی یونٹ. یہ آل کنزیومرز کی بات کر رہا ہوں. آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک, اس میں مزید آج اضافہ 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ. کبھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, وہ کمی سمجھ رہے ہیں بالکل. بھائی مائک پر ہی رکھو, ٹوٹ نہ جائے کہیں. تو اس میں آج مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58 روپے 50 پیسے تھی. جون 2024 میں
सनतों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट 58 रुपये 50 पैसे थी, जो बाद के महीनों में हमारी सबके मुश्तरका काविशों से अब तक 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है। यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। मैं इस हवाले से तमाम घरेलू सार्फिन, नौजवानों, किसान भाइयों, सनती और कारोबारी बरादरी और बुज़ुर्गों और बहनों सबको इस अदना रिलीफ, अदना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी काविशों से, इन जेन्युइन मेथड से ये हासिल किया गया है। जो आगे जो रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है उसकी तरफ मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये उसकी बदौलत आज ये उसका ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आप सबको मुबारक हो, और इस तरीके से आप अपनी जो सनती लागत, ज़रूरी लागत, एक्सपोर्ट में आप ज़्यादा बेहतर तौर पर मसनूआत को कंपटीशन के मुकाबले में ला सकते हैं। इंशाअल्लाह आप दिन रात मेहनत करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अब आना है कि जो अगला मरहला क्या है। 600 अरब रुपए साल की चोरी होती है, 600 अरब रुपए। गो के इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस चोरी का मुकम्मल हमें ख़ात्मा करना है। आप में से हर एक जो इस हॉल में तशरीफ़ फरमा है या पूरे पाकिस्तान में जो 24 करोड़ आवाम है, अगर कोई दुकानदार है तो वो ईमानदारी से बिजली का बिल देता है, और साथ वाला दुकानदार नहीं देता तो इट्स एन अनहेल्दी कंपटीशन। अगर मियाँ साहब एक्सपोर्ट्स करते हैं ईमानदारी से और इनका मद्द मुकाबल वो उसमें डंडी मारता है तो इट्स अनहेल्दी कंपटीशन। न सिर्फ आपके अंदर मुकाबले की सकत को ज़ोफ़ पहुंचता है, कौमी ख़जाने को इसका बहुत नुकसान पहुंचता है, और उसका अल्टीमेट उसका नुकसान बोझ कौन बर्दाश्त करता है? गरीब आदमी, यतीम बेवा और अपना यतीम बच्चे। तो मैं समझता हूँ कि 600 अरब रुपए चोरी, इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना है। इसी तरीके से ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मज़ीद सस्ता करना है। और तीसरा इम्पोर्टेंट हदफ जो आपके जो डिस्कोस हैं, बावजूद इस बात के कि हम डिस्कोस में बड़े अच्छे बोर्ड्स लेके आए हैं, लेकिन अगर मुझे ये कोई बात ये मुस्दा सुनाए कि जनाब वहाँ पर बड़ी नीचे दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई गलत बयानी हो नहीं सकती। आम सारिफ को तंग किया जाता है, हर काम के लिए पैसे लिए जाते हैं, लिहाजा इन डिस्कोस को फौरी तौर पर हमें उनको प्राइवेटाइज या प्रोविंशलाइज करना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लिहाजा इन 3-4 अहदाफ के लिए मैंने जनाब वफाकी वज़ीर सरदार अवैस लगारी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब, सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर साहब, और फाइनेंस और दूसरे दर्जा बदर्जा जिनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उनको मैंने ये ख़ुसूसी तौर पर ये मैंने दरख्वास्त की है कि आपने अब इन मदात में मेजर अचीवमेंट्स हासिल करनी हैं, और फिर अगले माह में दोबारा हम आपके पास ज़िंदगी रही तो हाज़िर होंगे और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का यहीं पर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे, जिसके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का चोली दामन का साथ है। मुझे उम्मीद है कि
ہمارا نوجوان کسان، دہقان، تاجر، ایکسپورٹرز، انڈسٹریلسٹ، ٹریڈرز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، کاٹیج انڈسٹری، سب دن رات مل کر کام کریں گے اور حکومت پاکستان ان کو گائیڈ کرے گی، ان کی خدمت کرے گی۔ میں خود اس حوالے سے آپ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں، نہ کہ پرائم منسٹر۔ میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر آپ کے مسائل سنوں گا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ان کو ہم مل کر حل کریں گے، اور برانڈ پاکستان کو گریٹ پاکستان تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ برانڈ نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ چھائے گا ضرور، محنت، مسلسل محنت اور محنت کے ذریعے، اور انشاءاللہ پاکستان خود پاؤں پہ کھڑا ہوگا، خود انصاری کے سفر پر ہم رواں دواں ہوں گے۔ اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب اور تمام سیاسی زعماء، اس پولیٹیکل گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ کے ہمارے ساتھی جناب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جناب خالد صدیقی صاحب، جناب سردار خالد لغاری صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، اور جناب ڈاکٹر مالک صاحب، اور اعجاز الحق صاحب، علیم خان صاحب، اور جی میں نے خالد مکسی صاحب کا نام لیا، میں نے سردار خالد مکسی، اور ان تمام دوستوں کا، اور جن کا نام نہیں لے سکا میں معافی چاہوں گا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری سارے اس کاوش میں رہنمائی کی۔ اور میں ختاماً ایک مرتبہ پھر آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، فرداً اجتماعاً اس شاندار ٹیم کا۔ اور اس معاملے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض ایریاز نو گو ایریاز تھے، اور ان میں جناب سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن دکھایا۔ یہ ریلیف پاکستان کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ اس طرح کی آئندہ بے شمار ریلیف ہم بھی اور آپ بھی دیں گے، اور پاکستان کایا پلٹ دے گا، اور ہمسائے کو عظیم شکست ہوگی، آج نہیں تو کل ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔